अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला मौला हमारे लिए हमारे दीन का मरकज़ है और हमारे लिए इबादत का मरकज़ है, हमारे लिए इज़हार अक़ीदत का मरकज़ है, यानी मरकज़ है दीन के एतबार से भी, दुनिया के एतबार से भी, ज़ाहिर से भी, बातिन से भी। करबला की ये मरकज़ियत आलम इस्लाम पर हावी है, क्यों ना हो, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिगर गोशे रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इसीलिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ मकामात पर पहचानवाया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मार्फत की तरफ लोगों को माइल किया ताकि लोग जान लें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दीन को बचाने वाले हैं। क्यों ना हो, इसी वजह से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्जंद का शहर आज बना हुआ है तमाम आलम का मरकज़, तमाम जहानों का मरकज़। ज़मीन से भी, आसमान से भी, पे दर पे, जौक दर जौक, गुरूह दर गुरूह आने के लिए सब बेताब रहा करते हैं। बेताबी हो क्यों ना, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम दिलहा हैं, इमाम दिलों के इमाम हैं। ऐसे इमाम जिनकी तरफ दिल झुकते हैं। दिल क्यों ना झुकें, वो हैं ही दिलदार। वो दिलदारी ऐसी करते हैं कि उनसे मुड़ने को जी ही नहीं चाहता। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि 8 रजबुल मुरज्जब का दिन था 1444 हिजरी और 31 जनवरी 2023 ईस्वी मंगल का दिन। 3 आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम, इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का दिन था। आज के दिन हम इन 3 आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाज़ी में रहे। आज के दिन आप जानते ही हैं कि 8 रजबुल मुरज्जब 1444 हिजरी रहा और कल 9 रजबुल मुरज्जब है। जनाब अली असग़र अलैहिस्सलाम की आमद का दिन होगा, शब है आमद जनाब अली असग़र अलैहिस्सलाम की। आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से बहुत बहुत मुबारक हो। करबला की वो मासूम कली जो तमाम आलम को इस्लाम की तरफ माइल करने का एक तबस्सुम के ज़रिए ऐसा काम कर गए कि बड़े बड़े यज़ीदी इस नाम को, इस काम को, इस पैगाम को भूल नहीं सकते। भूलें कैसे, किस तरीके से भूल सकते हैं? अली हैं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद, हैं असग़र लेकिन हैं अली, अली के अली पोते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद अली असग़र अलैहिस्सलाम। असग़र छोटे, ऐसे छोटे कि करबला के अंदर इनसे छोटा कोई शहीद नहीं है, लेकिन इतने छोटे होने के बावजूद किसी गैर के सामने छोटे नहीं हैं। वो अहले इस्मत व तहारत अलैहिमुस्सलाम के हुजूर, उनके दरमियान उम्र में ज़ाहिरी में छोटे हैं, लेकिन काम के अंदर ऐसे बड़े हैं कि बड़े बड़े इनके दर पर आकर तवस्सुल करते नज़र आते हैं। तवस्सुल क्यों ना करें, इनका तवस्सुल है ही मकबूल मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में औलाद के लिए, रिज़्क़ के लिए बाबुल हवाइज करार पाए हैं। और ऐसे बाबुल हवाइज जिनके दर पे आने के बाद इंसान औलाद की दुआ मांगता है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करके अपने ऊपर जो अल्लाह की अताएँ हुई हैं उनके ज़रिए से और वो रुतबा जो उन्हें करबला के शहीदों में मिला है, फूल करबला के शुहदा के फूल
ایسے پھول جو ہر کسی کا دل لبھاتے ہیں۔ کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام کے شہر میں آپ سب کی خدمت کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور شکر ادا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے چند اور لحظے عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہر حال میں ادا کرتے رہنا چاہیے، اور جب نعمتوں کا احساس ہو جائے اور زیادہ شکر ادا کر دینا چاہیے۔ ابتدائے پروگرام میں ہی ایک مدحت عرض کرنے لگا ہوں۔ نصرت دین خدا کرنے کو آئے اصغر، نصرت دین خدا کرنے کو آئے اصغر، خانہ شبیر میں تصویر حیدر آ گئے۔ نصرت دین خدا کرنے کو اصغر آ گئے، خانہ شبیر میں تصویر حیدر آ گئے، اس قدر بے تاب ہیں اصغر کے لب کو چومنے، اس قدر بے تاب ہیں اصغر کے لب کو چومنے، ہاتھ پھیلائے ہوئے زہرا کے دلبر آ گئے، ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے زہرا کے دلبر آ گئے، دین کی بنیاد ہیں شبیر و حیدر بالیقین، دین کی بنیاد ہیں شبیر و حیدر بالیقین، مسکراہٹ لب پہ لے کر دین کے محور آ گئے، ایک رشتہ دل نشیں سا اشک اور اصغر میں ہے، ایک رشتہ دل نشیں سا اشک اور اصغر میں ہے، نام جیسے ہی لیا آنکھوں میں ساغر آ گئے، نام جیسے ہی لیا آنکھوں میں ساغر آ گئے، دیکھتا ہوں چشم دل سے میں وہ منظر دل ربا، دیکھتا ہوں چشم دل سے میں وہ منظر دل ربا، خاندان حسن میں سب سے حسین تر آ گئے، خاندان حسن میں سب سے حسین تر آ گئے، لکھ لی ہم نے لوحے دل پر مختصر سی منقبت، لکھ لی ہم نے لوحے دل پر مختصر سی منقبت، مدحت اصغر لیے ہم حوض کوثر آ گئے، مدحت اصغر لیے ہم حوض کوثر آ گئے، آج سرور بانٹتے ہیں اپنے ہاتھوں سے جنا، آج سرور بانٹتے ہیں اپنے ہاتھوں سے جنا، آرزو دل میں لیے ہم لے کے ساغر آ گئے، آرزو دل میں لیے ہم لے کے ساغر آ گئے، کربلا کی جنگ کے جوہر سکھاؤں گا تمہیں، کربلا کی جنگ کے جوہر سکھاؤں گا تمہیں، بازوؤں میں لینے عباس دلاور آ گئے، بازوؤں میں لینے عباس دلاور آ گئے، روز محشر کا کوئی ڈر ہی نہیں رضوان کو، روز محشر کا کوئی ڈر ہی نہیں رضوان کو، کم سخن مشکل کشا و بندہ پرور آ گئے، کم سخن مشکل کشا و بندہ پرور آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی خوشی میں خوش ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ یہ وہ بڑا شرف ہے کہ انسان کی طہارت شرافت نسبی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے ثواب سے متعلقہ احادیث کی تلاوت کر رہے تھے آپ کے حضور، جن میں سے ہم ایسے باب پر پہنچے ہیں جہاں پر ملائکہ زائر امام حسین علیہ السلام کے پیچھے چلتے نظر آتے ہیں، اور اس باب کے اندر ہم پہنچے ہیں ایک حدیث کے اوپر معصوم علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے۔ مالک الجوہنی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے، کہتے ہیں کہ معصوم علیہ السلام نے فرمایا، یا مالک، اے مالک، ان اللہ تبارک و تعالی لما قبض الحسین علیہ السلام بعث الیہ 4000 ملک شعثا غبرا یبکونہ الی یوم القیامہ۔ اے مالک، جب امام حسین علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے امام حسین علیہ السلام کی روح کو قبض کیا، ان کی جانب 4000 ملک بھیجے گئے جو غبار اور مٹی سے آٹے ہوئے تھے، روتے رہتے ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کو، اور روتے رہیں گے یہاں تک کہ
قیامت کا دن ہو جائے گا۔ فمن زارہ عارفن بحق ہی، پس جس شخص نے جب کبھی بھی زیارت کی امام حسین علیہ السلام کی ان کے حق کو پہچانتے ہوئے، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو بخش دے گا، چاہے وہ گزشتہ ہوں چاہے وہ آنے والے گناہ ہوں، اللہ تبارک و تعالی سب کو بخش دیتا ہے۔ وَكُتِبَ لَهُ حِجَّةً، اور اس کے لیے حج لکھا جائے گا۔ وَلَمْ يَزَلْ مَحْفُوظًا حَتَّى يَرْجِعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور وہ بالکل حفاظت و امان کے اندر ہوگا یہاں تک کہ وہ اپنے گھر والوں تک پہنچ جائے۔ قال فلما مات مالک، کہتے ہیں کہ جب وفات پائی مالک نے، وقوبض ابو جعفر علیہ السلام، اور ابو جعفر علیہ السلام بھی شہید ہو گئے، دخلت علی ابی عبداللہ علیہ السلام، راوی کہتے ہیں کہ میں ابی عبداللہ علیہ السلام کے پاس آیا، فاخبرتہ، پس میں نے ان سے خبر دی اس حدیث کی، میں نے انہیں خبر دی اس حدیث کی، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کی خبر کو میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو بتایا۔ فلما انتہیت الی حجۃ، پس جب میں نے انتہا کی حج کے اوپر، قال وعمرۃ یا محمد، معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اے محمد، اے محمد، نام ہے محمد، اور تو کہتے ہیں کہ اے محمد صرف حج ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ عمرہ بھی ہے۔ باب الثامن والسبعون، 78واں باب ہے، باب فی من ترک زیارت الحسین علیہ السلام، اس شخص کے بارے میں ہے یہ باب جس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو ترک کر دیا ہو۔ تو معصوم علیہ السلام سے روایت ہے، عاصم بن حمید الحناط عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیہ السلام قال کہتے ہیں کہ جناب حمید الحناط نے محمد بن مسلم سے، اور انہوں نے ابی جعفر علیہ السلام سے، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے، کہتے ہیں کہ معصوم علیہ السلام نے فرمایا من لم یأت قبر الحسین علیہ السلام من شیعتنا کان منتقص الایمان، معصوم علیہ السلام فرماتے جو شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نہیں آتا، نہیں آیا، نہیں آئے گا، کیا ہوگا؟ کانا منتقص الایمان، وہ ناقص ایمان والا ہوگا، منتقص الدین، اور کم دین والا ہوگا، یعنی کوتاہ دین والا ہوگا، کم دین شخص ہوگا۔ وَإِن دَخَلَ الْجَنَّةَ، اور جب وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، کَانَ دُونَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں اگر داخل ہو بھی گیا کسی سبب سے تو وہ جنتی نہیں ہوگا بلکہ جنتیوں کا مہمان ہو کر رہے گا۔ من لم یأت قبر الحسین علیہ السلام من شیعتنا کان منتقص الایمان منتقص الدین وَإِن دخل الجنة کان دون المؤمنین فی الجنہ، مومنین سے پست تر ہو کر رہے گا، مومنین کا مہمان ہو کر رہے گا۔ اگلی روایت کو عن علی ابن حکم عن ابی المعزہ عن انبسط ابن مصعب عن ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے سب نے روایت کی ہے، قال معصوم علیہ السلام نے فرمایا من لم یأت قبر الحسین علیہ السلام حتی یموت کان منتقص الدین ومنتقص الایمان وَإِن دخل الجنة کان دون المؤمنین فی الجنہ، جو شخص بھی نہیں آتا امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے، جب وہ مرے گا تو منتقص الدین ہوگا، ناقص دین والا ہوگا اور ناقص ایمان والا ہوگا۔ اگر وہ داخل ہو گیا جنت کے اندر تو وہ مومنین کا مہمان ہو کر رہے گا، وہ یعنی جنتی نہیں ہے، بس صرف اور صرف مہمان ہوگا۔ پھر اس کے اندر معصوم علیہ السلام سے اگلی روایت آتی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرمایا معصوم علیہ السلام نے قال من لم یأت قبر الحسین علیہ السلام، جو شخص بھی امام حسین علیہ السلام کی قبر پر نہیں آتا، وَهُوَ يَزْعَمُ أَنَّهُ لَنَا شیعہ، اور وہ گمان کرتا ہے کہ وہ ہمارا شیعہ ہے، حتی یموت، یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے، یعنی وہ آیا ہی نہیں اور مر گیا، ایک آدھ بار آنا ایک طرف نہ آنا ہے، کہا نہیں آیا یہاں تک کہ وہ مر گیا، فَلَيْسَ هُوَ لَنَا بِشِیعہ، پس وہ ہرگز ہمارے شیعہ میں سے نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اگر وہ جنت میں داخل ہو گیا، فَهُوَ مِنْ ذِیفَانِ،
اہل جنہ تو وہ اہل جنت کے ضیفوں میں سے ہوگا، مہمانوں میں سے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اگلی روایت ہے ابی بکر الحضرمی عن ابی جعفر علیہ السلام قال سمعتہ یقول، ابی بکر الحضرمی کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے سے میں نے سنا، وہ فرماتے ہیں قال یقول فرماتے ہیں من اراد ان یعلم انہ من اہل الجنت فلیعرض حبنا علی قلبہ، پس جو ارادہ رکھتا ہے کہ وہ جان لے کہ وہ اہل جنت میں سے ہے، پس اس کو اپنے دل کے اوپر ہماری محبت کو عرضہ کرنا چاہیے، پیش کرنا چاہیے۔ فَإِن قَبِلَهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اگر اس کے دل نے محبت ہماری کو قبول کر لیا فَهُوَ مُؤْمِن، پس وہ مومن ہے۔ وَمَنْ كَانَ لَنَا مُحِبًّا، اور جو شخص ہمارا محب ہوتا ہے فَلْيَرْغَبْ فِي زِيَارَةِ الحسین علیہ السلام، جو ہمارا محب ہے فَلْيَرْغَبْ، لازم امر کا صیغہ، اس پہ لازم ہے، واجب ہے، لازم ہے، اوجب ہے، کیا کرے؟ وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کو بجا لائے۔ فمن کان للحسین علیہ السلام زوارا عرفناہ بالحب لنا، بس جو کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کے لیے زیارتیں کرنے والا ہوگا ہم اسے جانتے ہیں اپنے ساتھ محبت کرنے والوں میں، اپنے ساتھ محبت کرنے والوں میں اسے شمار کرتے ہیں۔ لنا سے مراد کیا ہے؟ اہل البیت، بالحب لنا اہل البیت، ہمارے اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والوں میں ہم اسے شمار کرتے ہیں۔ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور وہ اہل جنت سے ہوگا۔ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لِلْحُسَيْنِ زُوَّارًا كَانَ نَاقِصُ الْإِيمَانِ، اور جو شخص بھی امام حسین علیہ السلام کا زیارت کرنے والا نہیں ہوگا وہ ناقص الایمان ہے۔ ناقص الایمان، اس کا ایمان کامل نہیں ہے، اس کی عبادتیں پوری نہیں ہیں، اس کی عبادتیں قبول نہیں ہیں۔ ناقص الایمان، اس کی ساری عبادتیں قبول نہیں ہیں، وہ ناقص ایمان والا ہے۔ اگلی روایت کے اندر معصوم علیہ السلام سے روایت کی ہے ہارون بن خارجہ نبی عبداللہ علیہ السلام قال سألتہ عمن ترک الزیارہ، میں نے ہارون بن خارجہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ابو عبداللہ علیہ السلام سے سوال کیا اس شخص کے بارے میں جس نے زیارت کو ترک کر دیا ہو۔ زیارت قبر الحسین ابن علی علیہ السلام، زیارت کون سی زیارت؟ زیارت امام حسین ابن علی علیہ السلام کو ترک کر دیا ہو، من غیر علہ، بغیر کسی وجہ کے اس نے ترک کر دیا۔ قال ھذا رجل من اہل النار، جو شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو بغیر کسی وجہ کے ترک کر دیتا ہے، معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ھذا رجل من اہل النار، یہ شخص اہل جہنم میں سے ہے۔ اگلی روایت کے اندر معصوم علیہ السلام سے روایت کی ہے علی بن میمون نے، حسین بن خطاب نے، اس نے ان سے جس کو سے انہوں نے حدیث کی تھی، بیان کیا تھا، جس سے گفتگو کی تھی، جس سے انہیں بیان کیا گیا، انہوں نے علی بن میمون سے قال سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول، علی بن میمون کہتے ہیں کہ میں نے سنا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لو ان احدکم حج الف حجۃ ثم لم یأت قبر الحسین حسین ابن علی علیہ السلام لکان قد ترک حقا من حقوق اللہ تعالی، اگر کوئی تم میں سے 1000 حج کرے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی ایک حج زیارت حج 1000 حج کرے ثم لم یات، پھر وہ نہیں آتا قبر الحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر، امام حسین ابن علی علیہ السلام کی قبر پر، لکان قد ترک حقا من حقوق اللہ تعالی، البتہ تحقیق ضرور بھی ضرور ترک کیا ہے اس نے ایک حق اللہ کے حقوق میں سے۔ اللہ اکبر، اللہ کے حقوق میں سے حق کو اس نے ترک کیا ہے۔ وسئل عن ذلک، حق کیا ہے جس کو اس نے ترک کیا ہے؟ معصوم علیہ السلام سے سوال کیا گیا، فقال حق الحسین علیہ السلام مفروض علی کل مسلم، فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کا حق ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، فرض کیا گیا ہے، لازم قرار دیا گیا ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کا حق کیا ہے؟ ان کی زیارت کے لیے آیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد عبداللہ بن جعفر الحمیری عن ابیہ عن علی بن محمد بن سالم عن محمد بن خالد، اور ہوتے ہوتے یہ پہنچ گیا سلسلہ روایت
عبد الرحمن بن اسم قال حدثنا حشام بن سالم، حشام بن سالم نے فرمایا، کیا کہتے ہیں، ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام تھے، انہو قال فی حدیث لہو طویل، معصوم علیہ السلام نے اس کو ایک لمبی حدیث تلاوت معصوم علیہ السلام نے عنایت فرمائی اسے ایک حدیث جو کہ بہت ہی طولانی ہے، اس میں سے کچھ یہ عرض ہے، انہو اتاہ رجل فقال لہو حل یزار والدک، بتحقیق شان یہ ہے کہ آیا ان کے پاس ایک شخص، پس وہ کہنے لگا ان سے کیا زیارت کی جائے آپ کے والد کی، فقال انہوں نے فرمایا نعم جی ہاں، قال فما لمن زارہ، کہنے لگے کہ وہ شخص سوال کرتا ہے کہ مولا اس شخص کے لیے جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے کیا ہے، اس کے لیے کیا چیز دی جائے گی، اسے کیا عنایت کی جائے گی، قال الجنت ان کان یأتم بہ، جنت اگر وہ اس سے ربط رکھتا ہوگا، اس کا اعتقاد رکھتا ہوگا، ان کے اہل بیت علیہ السلام کی زیارت کا اعتقاد رکھتا ہو، قال فما لمن ترک رغبتا عنہ، پس پوچھنے لگا کہ مولا اس شخص کے لیے کیا ہوگا جو آپ کی اس زیارت رغبت کو ترک کر دیتا ہے، قال الحسرۃ یوم الحسرہ، معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں جس دن لوگ حسرت کی انگلی منہ میں ڈالے ہوئے ہوں گے اس شخص وہ بھی حسرت اور حیرانی میں مبتلا ہو جائے گا جس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو ترک کیا ہوگا۔ لہذا جناب علی اصغر علیہ السلام کی آمد کا دن کل ہوگا، اور اسی مناسبت سے ہم زندہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے نسبت رکھتے ہیں۔ اگلا ایک کلام جو کہ جناب علی اصغر علیہ السلام سے متعلق ہے وہی آپ کے حضور تلاوت کر دیتا ہوں۔ معصوم علیہ السلام کے لیے شاعر نے کیا خوب فرمایا، شفاؤں عطاؤں کے در کا نزول، شفاؤں عطاؤں کے در کا نزول، روپ حیدر میں آج اصغر کا نزول، شفاؤں عطاؤں کے در کا نزول، روپ حیدر میں آج اصغر کا نزول، 9 رجب کا ادب سر بے سجدہ شکر، 9 رجب کا ادب سر بے سجدہ شکر، حسین صابر کے صبر و شکر کا نزول، حسین صابر کے صبر و شکر کا نزول، اے باب الحوائج تیری آمد لکھوں، اے باب الحوائج تیری آمد لکھوں، رہے جاری و ساری شعر کا نزول، رہے جاری و ساری شعر کا نزول، علی اصغر علی ہے اصغر علی، علی اصغر علی ہے اصغر علی، اس اصغر میں اس اکبر کا نزول، اس اصغر میں اس اکبر کا نزول، سورہ کوثر کی مانند یہ جامع صریح، سورہ کوثر کی مانند یہ جامع صریح ہے، نازاں فروزاں قدر کا نزول، ہے نازاں فروزاں قدر کا نزول، دین رب کے جوہن جوانی کا دن، دین رب کے جو بن جوانی کا دن، العصر مانوی میں عصر کا نزول، العصر مانوی میں عصر کا نزول، دین کے آسماں پر ہے نور اجلا، دین کے آسمان پر ہے یہ نور اجلا پیش ہونا چاہیے یہاں پر، دین کے آسمان پہ یہ ہے نور اجلا، جیسے پہلی کا چاند سحر کا نزول، جس اثر سے سانسیں رواں و دواں، جس اثر سے سانسیں رواں و دواں، رب جلی کے جلی اس اثر کا نزول، رب جلی کے جلی اس اثر کا نزول، حسین رب کا نصیر یہ پدر کا نصیر، حسین رب کا نصیر یہ پدر کا نصیر، نصرت کبریا کے نصر کا نزول، نصرت کبریا کے نصر کا نزول، تحفظ توحید و رسالت منتظر کر دے جو، تحفظ توحید و رسالت منتظر کر دے جو، کائنات میں اس معتبر کا نزول، کائنات میں اس معتبر کا نزول، انبیاء و رسول کے صدیوں کی سعی،
انبیاء و رسول کے صدیوں کی سعی 6 ماہ میں مقید ہنر کا نزول، 6 ماہ میں مقید ہنر کا نزول، جس کی مسکان بھاری ہے 9 لاکھ پر، جس کی مسکان بھاری ہے 9 لاکھ پر، وجہ اللہ کے نور و نظر کا نزول، وجہ اللہ کے نور و نظر کا نزول، 9 لاکھ کی 1,18,000 تھی آنکھیں، 9 لاکھ کی 1,18,000 تھی آنکھیں، اور ان سے اس سینہ سپر کا نزول، اور ان سے اس سینہ سپر کا نزول، پرچہ اسلام پہ مہر ختمی ثبت، پرچہ اسلام پہ مہر حتمی ثبت، اس ازل سے ابد مشتہر کا نزول، اس ازل سے ابد مشتہر کا نزول، جن کے جھولے شفا وہ اصغر حسین، جن کے جھولے شفا وہ اصغر حسین، جو معالج ہے مانند پدر کا نزول، جو معالج ہے مانند پدر کا نزول، ایک جھولا جھلاؤں اور عرش تک اڑاؤں، ایک جھولا جھلاؤں اور عرش تک اڑان، فطرس میرے بالوں پر کا نزول، فطرس میرے بالوں پر کا نزول، جو مانند عباس ہے سہاروں کی آس، جو مانند عباس ہے سہاروں کی آس، بے کسوں کے گزروا بسر کا نزول، بے کسوں کے گزروا بسر کا نزول، خزاؤں کی آس اور بہاروں کی رونق، خزاؤں کی آس اور بہاروں کی رونق، ہر جگہ پہ کرم کے ابر کا نزول، ہر جگہ پہ کرم کے ابر کا نزول، جس سے مانگیں حلالی اولادیں ملیں، جس سے مانگیں حلالی اولادیں ملیں، اس طاہر مطہر اطہر کا نزول، جا بجا ہیں سلیبیں اور لنگر کھلے، جا بجا ہیں سبیلیں اور لنگر کھلے، ہر گلی کوچہ کریا اور گھر کا نزول، ہر گلی کوچہ کریا اور گھر کا نزول، میری نظموں کا ضبط اور قوافی ردیف، میری نظموں کا ضبط اور قوافی ردیف، گوہر لفظوں کا بحر اور بحر کا نزول، میری نظموں کا ضبط اور قوافی ردیف، گوہر لفظوں کا بحر اور بحر کا نزول۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آج کی شب نصیب فرمائی، اور ہم آج کی شب کے اندر معصوم علیہ السلام کی آمد کے صدقے، اس پروگرام کا آخری ٹائم چل رہا ہے، یقیناً آخری ٹائم کے اندر ہم پہلے ہی عرض کرتے ہیں کہ پیاروں کا ذکر اچھا لگتا ہے، اور اللہ کے پیارے اہل بیت علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا پیارا بنا کر بھیجا ہے، ایسا پیارا کہ ان سے پیارا کوئی بھی نہیں ہے، اور اس دور کے سب سے پیارے ہمارے مولا اور سب سے بہترین ہمارے مولا حجت خدا، جن کا ذکر ہمارے لیے بہت مہم اور اہمیت رکھتا ہے، امام زمان علیہ السلام ہے، اور امام زمان علیہ السلام کے آمد کو ہم اسی طریقے سے منانا چاہیں گے جس طریقے سے ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ آخری وقت ہے پروگرام کا، توسل کی گھڑیاں ہیں، مومن پیچھے پریشان ہیں، مختلف ممالک میں مختلف حالات چل رہے ہیں، ایسے لگتا ہے غدر مچا ہوا ہے، کہیں پہ شہید کیے جا رہے ہیں، کہیں پہ قتل کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور حقیقی حفاظت تو اس وقت ہی ہوگی جب وقت ہادی حجت خدا امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ وہ پردہ غیبت میں بیٹھ کر ہم سے زیادہ گریا کرتے ہیں، ہم سے زیادہ رنج محسوس کرتے ہیں، اور انہی کے رنج اور غم کا سبب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں باقی رکھا ہوا ہے، اور انہی کے سبب سے ہم باقی ہیں۔ آئیں مولا کے دل کو تسکین پہنچانے کے لیے آج کے شب کی عیدی مانگنے کے لیے مل کر دل کی اتھا گہرائیوں سے سب ایک ساتھ کہتے ہیں، اللہم عجل ولیک الفرج۔
رسول